देखो आ रहे हैं नजर तो नहीं आ रहा। हाँ बस निकल जाओ बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हनीफ रहमान और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात में आपको गहमा गहमी नज़र आ रही है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रहनुमा हैं वहाँ पर मौजूद है और तमाम ही पॉलिटिकल जो लीडरान हैं उनका ये दावा है कि आने वाले इंतखाबात में या होने वाले इंतखाबात में हमारा ही वज़ीर आज़म आएगा, हमारी ही काबीना आएगी और हम ही जीतेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर मौजूद और वहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से इंतखाबी रैलियों से ख़िताब किया, कॉर्नर मीटिंग से ख़िताब किया, वो आपके सामने है। बहुत मुतहर्रिक अंदाज में वो इंतखाबी जो मराइल है उसमें पेश है, आपको नज़र भी आ रहे हैं। और एक दिन कबल उनका जो ख़िताब था ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के हवाले से मीडिया में बहुत उस बयान के हवाले से गुफ्तगू हुई। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के हवाले से कहा कि कश्मीर के मुस्तक़बिल का फ़ैसला कश्मीरियों ही ने करना है। कश्मीर के मुस्तक़बिल का फ़ैसला बक़ौल उनके कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म के हाथ में हरगिज़ नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत की कश्मीर के हवाले से जो पॉलिसी है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात है उसके बरक्स है। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तौर मौजूदा हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी का साथ नहीं देगी। और उन्होंने ये यहाँ तक कहा कि आज़ाद कश्मीर के सफ़ीर बनने का दावा करने वाले वज़ीर-ए-आज़म आजकल कुलभूषण यादव के वकील बने हुए हैं। कुलभूषण यादव जो कि हिंदुस्तान की जासूस हैं, उस हवाले से उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। बाकी भी लोगों की बाकी भी जो पॉलिटिकल लीडरान हैं उनकी गुफ्तगू भी आप वक्तन फ़वक्तन सुनते हैं। आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ तज़ियाकारों से गुफ्तगू करेंगे। कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से उनका तज़िया क्या है इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में सबसे अहम बात यह है कि इस प्रोग्राम में आप शरीक होंगे, आप भी शरीक गुफ्तगू होंगे, आप भी अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के नतीजे में किन की हुकूमत बन सकती है, कौन सी पार्टी जो है वो फेवरेट है, कौन सी पार्टी को हुकूमत देनी चाहिए और आज़ाद कश्मीर के लोगों के मुफाद में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो आप समझते हैं कि बेहतर फैसले करने की पोजीशन में है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके कॉल्स के ज़रिए आपकी बात जो है वो पहुंचाएंगे हुक्काम बाला तक। आपकी गुफ्तगू भी सुनेंगे, आपसे गुफ्तगू भी करेंगे। आपका इंतखाबात के हवाले से क्या आपकी सोच क्या है, आपका जो नैरेटिव है आपका बहसियत कश्मीरी अवाम के, आप क्या समझते हैं। प्रोग्राम में जो कॉल है वो हम आपकी लेंगे। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा, आप कॉल कर सकते हैं, मुख्तसर गुफ्तगू कीजिएगा और टू द पॉइंट गुफ्तगू होगी तो बात करने में आसानी होगी। टेलीविज़न की आवाज़ जो है वो बंद करके आप कॉल करेंगे तो आपकी आवाज़ बेहतर अंदाज में हम सुन पाएंगे। लिहाजा आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। कश्मीर के हवाले से, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से आप अपनी राय का इजहार कीजिए, हमसे गुफ्तगू कीजिए। हमारे स्टूडियो में मौजूद तज़ियाकार जो होंगे वो भी गुफ्तगू करेंगे, शरीक गुफ्तगू होंगे और हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो मुख्तलिफ लोग हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन इस प्रोग्राम की आज के प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि इस प्रोग्राम में आज आप हमें कॉल करेंगे। आप क्या समझते हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो अपनी राय का इजहार कीजिए हमारे प्रोग्राम में। इस वक्त हमारे साथ कॉलर है, देखते हैं कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? वालेकुम सलाम सर। जी जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं दीपा से बात कर रहा हूँ सर। जी से। अच्छा, आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपने गुज़िश्ता इंतखाबात में वोट किसको दिया था?
सर हमने तो दिया था नून लीग वालों को सर। अच्छा, नून लीग को आपने वोट दिया था। तो नून लीग को वोट देकर आप समझते हैं कि आपने अच्छा फैसला किया था और उसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर में जो तरक्याती काम हैं या आज़ाद कश्मीर के लोगों की सर जी, आप अपने टीवी का आवाज़ बंद कीजिए ताकि आपकी गुफ्तगू हम सुन पाएँ। आप टीवी का आवाज़ काइंडली बंद कीजिए। अच्छा नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी कॉल करना चाहें, जो भी बात करना चाहें, पहले वो अपनी जो टीवी है उसका आवाज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दें ताकि आपकी आवाज़ हम सही तरीके से सुन पाएँ। जब आपका टेलीविज़न जो है वो ऑन होता है या आवाज़ जो है वो ऑन होती है तो फिर हमारी और आपकी गुफ्तगू सही तरीके से नहीं हो सकती। दूसरे एक और कॉलर है साथ में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपका नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं? ये मैं एक आदमी बात कर रहा हूँ, नीलम वेली आज़ाद कश्मीर। अच्छा जी, ये बताएं कि आपने गुज़िश्ता इंतखाबात में आपने वोट किसको दिया था? गुज़श्ता इंतखाबात में तो हमने पीपल्स पार्टी को वोट दिया था। अच्छा, तो ये बताएं कि आपका जो फैसला था, आप उस फैसले की वजह से आपको फिर बाद में कोई पछतावा हुआ या आपको खुशी हुई? आप अपने फैसले के हवाले से क्या कहेंगे? जी, हम अपने फैसले पर मुतमईन हैं इस वजह से कि देखें आप, अभी जो पीटीआई की हुकूमत पाकिस्तान में आई है, महंगाई का सुनामी है, उसके अलावा आप देखें सरकारी मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाहें बिल्कुल नहीं बढ़ रही। और हम आज़ाद कश्मीर बिलखुसूस जो आपका, पहले तो मैं आपका प्रोग्राम अप्रिशिएट करूंगा कि आपने आज ये प्रोग्राम रखा और बड़ी खुशी हुई है। ये आपका अपना चैनल है और हम कश्मीर के हवाले से हम प्रोग्राम वक्तन फ़वक्तन करते रहेंगे, पहले भी करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। ये बताएं कि अब आप किसको वोट देंगे? कौन सी जमात आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोगों के मुफाद में है? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के लोगों के मुफाद में है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त आप देखें कि पीटीआई की जो आप अभी नीलम वैली की हालिया में आपको बता रहा हूँ, अभी तक नीलम वैली का लोअर हल्का जो है उसका उन्होंने उम्मीदवार फाइनल नहीं किया। तो वोटर क्या उससे एक्सपेक्ट करेंगे? जो पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं फाइनल कर सकी तो वो ये बताएं, क्या पूरा उतरेगी? अच्छा ये बताएं, क्या पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि वो वहां पर हुकूमत बना पाए? पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आपके ख्याल में? या ये बताएं कि दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, आप समझते हैं कि वो भी बड़े एक्टिव अंदाज में अपनी कैंपेन चला रहे हैं? क्योंकि हमें बिलावल भुट्टो बहुत मुतहरिक नजर आ रहे हैं इस वक्त। सर नीलम वैली की बात कर रहा हूँ मैं, नीलम वैली में बाकी कोई भी नहीं है। अदरवाइज जो शाह गुलाम कादिर हैं उन्होंने जो है लोगों के काम वगैरह नहीं किए, जो फलाई काम थे बहुत काम किए हैं। लेकिन इस वक्त मियाँ वहीद के जो मियाँ अब्दुल वहीद है यहाँ से जो साबिक वजीर तालीम है, उनकी पोजीशन नीलम वैली लोअर हल्का से 95% है और अपर वाला जो हल्का उसमें तकरीबन 75% है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने गुफ्तगू की, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, प्रोग्राम में इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और आपकी कॉल्स भी लेंगे और स्टूडियो में मौजूद हमारे जो तज्जियाकार हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। छोटी सी ब्रेक। जी नाजरीन, वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से और आपकी कॉल्स भी लेंगे, आपकी गुफ्तगू भी सुनेंगे और आपकी गुफ्तगू हुक्काम बाला तक और दुनिया तक आपकी बात भी पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे लिए इंतहाई मोहतरम तजियाकारान मौजूद हैं। इस वक्त उनसे गुफ्तगू करेंगे, वो क्या सोचते हैं, आज़ाद कश्मीर का सियासी मंजरनामा क्या है, इस पर गुफ्तगू होगी। मेरे पहले मेहमान हमारे लिए इंतहाई मोहतरम सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं, वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ अखबारात में लिखते भी हैं, उनके तजिए तबसरे हम सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं। हमारे लिए इंतहाई मोहतरम मोहम्मद बशाद अब्बासी साहब मौजूद है। सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लें। नाज़रीन, हमारे दूसरे मेहमान आपके लिए जानी पहचानी शख्सियत हैं, हमारे प्रोग्राम में आप उनको सुनते रहें और आज़ाद कश्मीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। मेरे बड़े प्यारे दोस्त इंतहाई हमारे लिए काबिल मोहतरम मुर्तज़ा दुरानी साहब मौजूद। दुरानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाएँ।
اب بھائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، بلاول بھٹو صاحب کا بیان بھی آپ کی یقیناً نظر سے گزرا ہوگا، آپ سنتے بھی ہوں گے ان کو، وہ جس اعتماد کے ساتھ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آنے والا وزیر اعظم جیالہ ہی ہوگا اور ہمیں بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں وہ، تو کیا ان کے دعوے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، یا دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں جو ہمیں اتنے متحرک نظر نہیں آ رہے ہیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کیا ہم پیپلز پارٹی ہی کو پاکستان پیپلز پارٹی ہی کو آزاد کشمیر کے حوالے سے متحرک جماعت سمجھی، یا آپ کو بھی منظرنامے میں کوئی اور لوگ متحرک نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کو اپنے پروگرام میں بلانے کا، K2 TV کا بہت شکریہ۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے تھے 2-3 روزہ ٹور پہ میرپور ڈویژن، اور وہاں سے وہ گئے تھے ہجیرہ غلام صادق صاحب کے یہاں۔ جب لیڈرشپ کو یہی کہنا چاہیے، جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ان کو یہی کہنا چاہیے، درست، تو آگے لوگوں کا کام ہے وہ کس طرح کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ جس سٹیج پہ، جس فورم پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں، وہ اپنے کارکنوں کا، اپنے لوگوں کا مورال بلند کرنے کے لیے یہی کہیں گے، لیکن جو معروضی حالات ہیں، مطلب وہ سیاسی بیان ہے، ظاہر 100% سیاسی بیان، لیکن دوسری یہ بات بھی ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہی دوسرے نمبر پہ آپ یہ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، پیپلز پارٹی ہی رہے گی دوسرے نمبر پہ۔ ہاں، وہ 6 سیٹوں کے ساتھ ہو، 7 سیٹوں کے ساتھ ہو، 8 سیٹوں کے ساتھ ہو، لیکن دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہی رہے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کی کچھ پہلے نمبر پہ کون ہوگا؟ پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی حکومت بنا جائے گی، اس لیے کہ وفاق میں ان کی حکومت یا کوئی اور عوامل ہے؟ ظاہر ہے اس سے پہلے ایسا ہی ہوتا رہا ہے، آزاد کشمیر اور جی بی دونوں میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ وفاق میں جس بھی پارٹی کی حکومت ہوئی ہے تو لوگوں نے اپنے مسائل حل کے لیے اسی پارٹی کی طرف دیکھا ہے، مطلب مجبوری ہے لوگوں کی، اسی کو پذیرائی دی ہے۔ آگے ان پولیٹیکل پارٹیز جو وفاق کی بنیاد پہ آزاد کشمیر میں برسردار آتی رہی ہیں، ان لوگوں کے کتنے مسائل حل کیے ہیں یا کر سکیں یا نہیں کر سکیں، یہ ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن آزاد کشمیر میں ہمیشہ وہی پارٹی برسردار آتی رہی ہے جس کی وفاق میں حکومت رہی ہے، اور یہ لوگوں کی مجبوری ہے۔ میں مجبوری بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ لوگ جو آؤٹ گوئنگ حکومت ہے، وہ کسی کی بھی آؤٹ گوئنگ حکومت ہو، اس سے وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو آؤٹ گوئنگ حکمران ہیں وہ لوگوں کے کام نہیں کر پا رہے ہوتے، لوگوں کے مسائل انہوں نے حل نہیں کیے ہوتے، اس وجہ سے اگلی ہی پارٹی کو لوگ دیکھتے ہیں اور وہ اس کو پرائرٹی دیتے ہیں کہ جو برسردار پارٹی وفاق کے اندر برسردار پارٹی ہو، اس کو پرائرٹی دیتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی ہم اسی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ کریں کہ جو وفاق کے اندر ہے، چونکہ وفاق کے اندر جو پارٹی برسردار ہے اس کی ہی اگر شاخ آزاد کشمیر کے اندر پولیٹیکل برسردار آئے گی تو وہ لوگوں کے مسائل حل کرے گی، لیکن یہ ملین کویسچن ہے کہ مسائل حل کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے، لیکن لوگ دیکھتے ہیں ضرور۔ درانی صاحب، یہ تو بہت عجیب سا ایک منظرنامہ ہے کہ ہمیشہ وہی لوگ جیتتے چلے آ رہے ہیں جو جن کی وفاق میں حکومت ہو، تو آپ خود ماشاءاللہ مشیر بھی رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کی، اور آپ سرکاری معاملات کو بھی سمجھتے ہیں، اور آپ چونکہ ایک جرنلسٹ بھی ہیں تو آپ چیزوں کو بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں، تو پھر تو یہ انتخابات کا ڈرامہ اس کو ختم کر کے پھر جس کی وفاقی حکومت ہو انہی کو اختیار دیا جائے، پریکٹیکلی اگر میں کہوں تو وہی انتخاب کر کے یا لوگوں کو منتخب کر کے بھئی فلاں عہدوں پر فلاں لوگوں کو بٹھایا جائے تاکہ کام ہوتا رہے، پھر یہ اتنا پیسہ خراب کرنے کی، حکومتی مشینری ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ حنیف صاحب۔ پہلے تو آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ کے پروگرام آپ نے سٹارٹ کیا کشمیر کی، یہیں پہ میں نے جی بی کی بھی ٹرانسمیشن کی تھی ہم نے، اور اس وقت بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا منظرنامہ کہ جی بی میں کیا ہونے چاہ رہا ہے، اور کافی حد تک آپ کی بات درست ثابت ہوئی۔ بس وہ شکریہ آپ کا، آپ نے یاد رکھا۔ میں ایکچولی اس کو اس لحاظ سے دیکھتا ہوں کہ آزاد کشمیر اور جی بی جو ہے جی اس میں دو پرابلمز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے الیکشن جو جنرل الیکشن ہے ان کے ساتھ ان کے الیکشن نہیں ہوتے، ایک دن میں ایک ڈے پولنگ ڈے ہونا چاہیے جو آزاد کشمیر کا ایک جی بی کا، اور یہ ایک ہمارے یہاں بڑا بلیک میلنگ ختم کرنے کے لیے میری یہ تجویز ہمیشہ رہی ہے کہ 1 ڈے پولنگ ہونی چاہیے، چاہے آپ ان کو صوبائی سٹیٹس بھی دے سکتے، کچھ بھی ہو، انتخابات ایک دن ہونا چاہیے۔ آپ نے گلگت کو صوبہ بنا دیا، ادھر سے کشمیر کو بھی آپ صوبے کے مطابق امارات دے رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ، تو ان کو ایک دن میں پولنگ سارے پاکستان میں کرانی چاہیے، جس کا یہ پھر امپیکٹ نہیں ہوتا کہ جی اب دیکھیں آج اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لیٹ سپوز بن جاتی ہے کشمیر میں تو 2 سال کے بعد پھر وہ وفاق میں ان کے مخالف گورنمنٹ آ جائے گی، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی ریپیٹ نہ کر سکے فیڈرل میں،
ایسا کیوں نہیں ہو رہا جو آپ کا مطالبہ ہے اور آپ کی خواہش ہے؟ اور میرے خیال میں پریکٹیکل چیز یہی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا کیوں نہیں؟ ایکچولی یہ حکمرانوں نے ابھی تک جان بوجھ کے اس طرح رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی نیکسٹ گورنمنٹ بنانے کے لیے کشمیر میں جی بی میں وہ اس طرح چاہتے ہیں کہ سال 1.5 سال کا فرق رہے گا، پھر ہم جو گورنمنٹ اب دیکھیں نا، فاروق حیدر صاحب اس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، مسلم لیگ نواز کے وہاں صدر ہیں، ان کی 2018 میں وہ پرائم منسٹر تھے، یہاں پہ چینج ہوئی اور عمران خان صاحب آئے، انہوں نے بالکل عمران خان صاحب کو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے ان کو آزاد کشمیر میں کوئی تنگ نہیں کیا، نہ فائنینشلی اور نہ ہی ایڈمنسٹریٹولی۔ یہ فاروق حیدر صاحب کو اور مسلم لیگ نواز کو آج بھی پولیٹیکلی کوئی ایک پوائنٹ ان کے پاس نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو تنگ کیا ہو کسی حوالے سے بھی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، ویسے ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ جب مخالف گورنمنٹ آتی تھی مخالف پارٹی کی تو وہاں پہ فنڈز روک لیے جاتے تھے، چیف سیکرٹری آئی جی کے ذریعے جو ہے منورنگ کی جاتی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب نے ان کے فنڈز بلکہ کاٹے بھی نہیں ہیں۔ پینڈیمک میں جو کورونا میں انہوں نے باقی صوبوں کے فنڈز کاٹے تھے، آزاد کشمیر کے بالکل فنڈز نہیں کاٹے، بلکہ آزاد کشمیر کو پھر تو اگر میں آپ کی بات کو مطلب سمجھوں تو پھر باجی صاحب والی بات درست ثابت ہوئی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو فیورٹ پھر ہوئی نا، اگر وہ پی ٹی آئی اس لحاظ سے پی ٹی آئی کو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیڈر کی گورنمنٹ پارٹی ہے، فیڈر پارٹی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ابھی لیٹس سپوز وفاقی حکومت کی پارٹی تو ہے، لیکن جو آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کوئی رویہ نہیں اپنایا جس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں لوگوں کو تکلیف کا باعث بنے، تو میرے خیال میں بڑی اچھی پازیٹیو بات ہے یہ۔ یہاں کی جو پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا یہ جو ہے نا، وہ ایکچولی ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ شاید گراؤنڈز میں یہ حالات ہیں کہ لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں اور وہاں پہ بے روزگاری ہے جس طرح پاکستان میں، بالکل۔ لیکن میں آزاد کشمیر کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ کیونکہ آزاد کشمیر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہوگی یا پی ٹی آئی ہوگی یا نون لیگ ہوگی، جی ہاں، مہنگائی تو ایک ہی، سب نے کوئی روک نہیں سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک کالر لے لیتے ہیں آزاد کشمیر سے کہ لوگوں کی رائے کیا ہے، ہم چاہیں گے کہ ان کا جو تجزیہ وہ بھی شامل پروگرام ہو۔ السلام علیکم جی۔ اچھا میرے خیال میں کافی دیر سے تو وہ میں پوائنٹ یہ دے رہا تھا کہ اے جے کے یا کشمیر کا یہ جی بی کا جو بندہ ہے وہ یہ سوچتا ہے، یا میں ایز اے ووٹر یہ سوچوں گا کہ میری جو ہے نا میری مہنگائی جو ہے یہ عمران خان کی وجہ سے ہے، اچھا تو لیکن اگر آزاد کشمیر میں نے دوبارہ پی ایم ایل این کو دے دیا ووٹ تو کیا مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ نہیں اچھا، ہوگی۔ یہ لوگوں کے ذہن میں یہ ذہن میں ہے، وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے پھر وہی گورنمنٹ ٹھیک ہے جو آنے والی ہے، ہم اپنا ووٹ کیوں ضائع کریں؟ ایک ہوا ہوتی ہے، ایک رخ ہوتا ہے، ایک تاثر ہوتا ہے جو فیڈرل سے۔ کالر ہے لائن پہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کوٹلی آزاد کشمیر سے عبدالعزیز بول رہا ہوں جی کوٹلی سے آپ بات کریں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دورانی صاحب بھی تشریف فرمائیں، باجی صاحب بھی ہیں، آپ اپنا کیا نظریہ، آپ کا رائے کیا ہے آپ کی آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے؟ آپ کی نظر میں کون جیتنے والا ہے؟ سر میری رائے یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں انتخابات کی بجائے ایک کرنل کی ڈیوٹی لگا دیں۔ انتخابات کے بجائے کیا ہونا چاہیے؟ ایک ریٹائرڈ کرنل کو بڑھا دیں۔ اچھا ریٹائر کرنل کو، اچھا ریٹائر کرنل صاحب کیوں؟ وہ اس لیے کہ بار بار خرچہ آزاد کشمیر میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، کرپشن ہے، بدیانتی ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ریٹائر کرنل کی ضرورت ہے آزاد کشمیر کی کمانڈ کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمیں کسی سیاستدان کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا یہ خطہ ہمارے بزرگوں نے بہت مشکل سے حاصل کیا تھا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ریٹائر کرنل صاحب کے آنے سے مہنگائی بے روزگاری ختم ہو جائے گی؟ آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی مثال ہے کہ اگر ریٹائر کرنل کہیں پر ان کی تعیناتی ہوئی ہو اور یا وہ آئے ہوں، ان کو اختیار ملا ہو تو وہاں پر یہ مسائل ختم ہو چکے ہوں؟ ایسی کوئی مثال ہے؟ آپ کا دور بہت سکھا دور گزرا ہے، بہت اچھا دور گزرا ہے بریگیڈیئر یاد صاحب کا۔ اچھا بریگیڈیئر یاد صاحب نے جس جانبداری سے حکومت چلائی ہے، آج تک اس کی مثال نہیں ملتی کسی جگہ پر۔ آپ کس دور حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بریگیڈیئر یاد صاحب۔ اچھا ٹھیک چلیں، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ کی گفتگو ہم نے سنی، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، یہ تو خیر یہ تو پبلک کا ان کا اپنی رائے، لیکن جو بریگیڈیئر یاد صاحب کی میں اس کو سم اپ کرتا ہوں اس طرح کہ بشارت صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہمارے سینئر ہیں، کہ بریگیڈیئر یاد صاحب نے بہت اچھا نظام چلایا۔ جی ہاں، ان کے پاس بالکل انہوں نے مختصر سی کابینہ رکھی، جنرل ضیاء الحق نے یہاں مارشل لگایا تو کشمیر میں بھی انہوں نے اپنا چیف ایگزیکٹو نامزد کیا بریگیڈیئر یاد کو، وہ بعد میں جنرل پروموٹ ہوئے، لیکن بریگیڈیئر یاد صاحب نے بہت اچھی گورنمنٹ چلائی، میں بھی مانتا ہوں، انہوں نے ڈیولپمنٹ کی،
انہوں نے گورننس دی, انہوں نے آزاد کشمیر کو بڑا اچھا چلایا. لیکن اب ہمارا پولیٹیکل ڈائلاما کیا ہے کہ جس بندے نے اچھی گورنمنٹ چلائی, جس نے گڈ گورننس دی, جس نے اس کو انہوں نے 85 کے جنرل الیکشن میں شکست سے دوچار کر دیا. آپ کی گورنمنٹ تھی, پبلک جو ہے نا, یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو وہ چیز نہیں پسند تھی. انہوں نے پھر مسلم کانفرنس کو ووٹ دے دیا اور بریگیڈیئر ایاز صاحب اپوزیشن میں چلے گئے اور اس کے بعد وہ پالیٹکس سے ہی فارغ ہوئے. اب بھائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ایک نیریٹو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا, پیپلز پارٹی کا, دیگر جماعتوں کا, جو کہ آزاد کشمیر میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں, یہ جو مہنگائی, بے روزگاری اور ایک غیر یقینی کی صورتحال جو ہے, کیا اس کا اثر آزاد کشمیر میں نہیں ہوگا؟ کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اور یقیناً وہ بھی سفر ہو رہے ہوتے ہیں سارے جو معاملات ہیں, تو اس کا اثر آزاد کشمیر پر کیوں نہیں ہوگا؟ کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یوز ٹو ہو گئے ہیں. اچھا, دے نوز کہ پاکستان کے اندر اگر مہنگائی, تو میرے خیال میں کسی پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ مہنگائی کا ایک سیلاب پوری دنیا میں ہے, اسی کا ایک تسلسل پاکستان میں بھی ہے. یہاں آپ مہنگائی کو روک نہیں سکتے. گو کہ میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کا مقابلہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے, اپوزیشن سے نہیں ہے, ان کا مقابلہ صرف مہنگائی سے ہے. بالکل ایسا ہی. آپ یہیں سے اپنی بات جاری رکھیے گا, ایک اور کالر ہے, ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں وادی نیلم آزاد کشمیر کیل سے. ٹھیک ہے, وادی نیلم سے آپ بات کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں انتخابات میں جیتنے کے امکانات کون سی جماعت کے زیادہ ہیں, اور آپ کا اپنا کیا خیال ہے کون سی جماعت کو جیتنا چاہیے؟ یہ انتخابات جو پاکستان میں بھارت کی حکومت ہوتی ہے اسی حساب سے ہوتا ہے ساری چیز, یہ اسی طرح سلسلہ چلتا ہے. آپ کی خواہش کیا ہے کہ کس کو آنا چاہیے ویسے؟ پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کو کیوں آپ مطلب پسند کرتے ہیں؟ ایسا کیا ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے؟ یہ 30-40 سال سے مسلم کانفرنس کی حکومت تھی, کچھ کام نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے 5 سال میں اس نے کافی کام کیے, تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی آئے جائے. اچھا, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ بھائی صاحب, میں ان کالر کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا جی, کہ آزاد کشمیر کے اندر جو پچھلا دور تھا 2011 سے 16 تک کا پیپلز پارٹی کا, جی ہاں, انہوں نے 4-5 یونیورسٹیز بنائی, 4 یونیورسٹیز بنائی, 3 میڈیکل کالجز دیے. گو کہ وہ الیکشن کے دوران اس کو کیش نہیں کروا سکی آزاد کشمیر کی لیڈرشپ یا امیدواران. پھر تعلیمی پیکج پیپلز پارٹی نے دیا. گو کہ پیپلز پارٹی نے بھی لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں. لیکن جو آپ نے جو سوال کیا تھا مہنگائی والا, مہنگائی آزاد, میں آپ کو بتاؤں تمام صوبوں سے زیادہ آزاد کشمیر کے اندر سیاسی شعور ہے. اچھا, سیاسی شعور آزاد کشمیر کے اندر بہت زیادہ سیاسی شعور ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں یہ کہ مہنگائی آزاد کسی حکومت کے بیس میں نہیں ہوتی. جی, کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا حکومت کے بیس میں ہے, لیکن مہنگائی کو نیچے لانا حکومت کے بیس میں نہیں ہے. وہ پورے ایک تسلسل آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ڈالر بڑھے گا تو مہنگائی ڈیفینیٹلی بڑھے گی. ٹھیک ٹھیک. تو جب ڈالر, اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ مطلب آپ نے آغاز میں یہ کہا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پہلے نمبر پہ نظر آ رہی ہے, اس کے آپ نے عوامل بھی بتا دیے. پھر پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون کیوں, ان کو آپ کیوں تیسرے درجے پہ رکھتے ہیں؟ ان کی پالیسیز میں ایسی کیا خامیاں ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے کہ آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ تیسرے نمبر پہ ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ آؤٹ گوئنگ نون لیگ کی آزاد کشمیر کے اندر حکومت ہے, اس سے پہلے بھی کرپشن ہوتی رہی ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کے جب پیپلز پارٹی آؤٹ گوئنگ حکومت تھی جی, تو اتنا طوفان کھڑا تھا کرپشن کا. گو کی ہوئی بھی بہت سارے لوگوں نے کی بھی کرپشن, لیکن موجودہ دور کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں جو بیک والے پچھلے جو لوگ تھے, پچھلی آؤٹ گوئنگ جو حکومتیں تھیں, وہ ان کرپشن کے حوالے سے وہ معصوم لگتے ہیں. مثال کے طور پہ ایسی کیا کرپشن ہوئی ہے جو آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون پہ؟ 5 سالوں میں پاکستان مسلم نون لیگ آزاد کشمیر کی حکومت نے 5 سالوں میں, اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ الزامات کے حوالے سے آپ تفصیلی جواب دیں. ایک کالر میں لے لیتا ہوں تاکہ پھر آپ کی تفصیل جواب دیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں توحید راٹھور بات کر رہا ہوں, فاروق. اچھا جی, یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں کون سی جماعت جیتنے والی ہے, اور آپ کی پسندیدہ جماعت کون سی ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے پیپلز پارٹی جیتے گی, اور میری پسندیدہ جماعت بھی پیپلز پارٹی ہے. کیوں جیتے گی, ایسا کیا ہے, آپ کی خواہش کیوں ہے؟
بھائی جس طرح درانی صاحب نے بتایا ہے یا عباسی صاحب کہہ رہے ہیں نا, تو پیپلز پارٹی جب آئی ہے تو ملازمین کی تنخواہ انہیں 100% کی ہے, مہنگائی نہیں تھی. اور آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی آئی ہے تو انہوں نے بڑے کام کرائے ہیں, روڈیں بنوائی ہیں, لوگوں کو نوکریاں دی ہیں, مہنگائی نہیں ہوئی تھی, اور تو ماشاءاللہ انہوں نے سارے کام اچھے کیے ہیں. پیپلز پارٹی ہائی اچھی ہے. چلیں بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی بھائی صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایسی کون سی کرپشن کی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ریکارڈ جو ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ توڑ دیے کرپشن کے؟ 2-3 مثالیں آپ دیں گے. اس سے پہلے ترقیاتی بجٹ تھا آزاد حکومت کا 7 ارب سے 9 کروڑ روپیہ سالانہ. جی میاں محمد نواز شریف صاحب نے موجودہ حکومت کا جو ترقیاتی بجٹ کیا تھا 2 محکموں کا, ایک ہے محکمہ تعمیرات عامہ اور دوسرا فزیکل پلاننگ, دونوں کا ملا کے جو ترقیاتی بجٹ کیا تھا سالانہ وہ 25 ارب روپیہ کیا تھا. اس سے اب 5 سال یہ کل یہ ان کا آؤٹ گوئنگ بجٹ ہوگا, 5واں آخری بجٹ ہوگا. 5 سالوں میں 1 خرب 24 ارب روپیہ آزاد کشمیر کے اندر ترقیاتی بجٹ کی مد میں خرچ ہو چکا ہے. لیکن گراؤنڈ پہ روڈوں کی حالت اگر آپ ہم چونکہ وزٹ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ کس جگہ اگر 5 سالوں میں آزاد کشمیر کے اندر 1 خرب 25 ارب روپی اگر ترقیاتی مد میں لگے تو حالات ہی چینج ہو جاتے ہیں, مسائل ہی لوگوں کے نہیں رہتے. لیکن وہاں پہ بدترین کرپشن ہوئی. احتساب بیورو کا جو احتساب روکنے کے لیے جو محکمہ قائم ہے 2020 سال سے 21 سال سے جو محکمہ قائم ہے وہ غیر فعال ہے, ٹوٹلی غیر فعال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ احتساب بیورو کے جو موجودہ ابھی چیئرمین لگائے گئے تھے, کافی عرصے کے بعد ان کو چیئرمین لگایا گیا, اس کے پہلے ایڈاکزم پہ ہی سارا نظام چلتا رہا, وہ بڑے نیک نام بیوروکریٹ ریٹائرڈ ہیں, لیکن مجھے ابھی تک ان کی کارکردگی سامنے نہیں آ سکی. نیک نام ہی ہے لیکن کارکردگی کوئی سامنے نہیں آ سکی. ٹھیک. ہیلو السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام سر. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سر لال حسین میر بول رہا ہوں, آزاد کشمیر ڈسٹرکٹ نیلم 8 مقام سے. اچھا, آپ ووٹ کس کو دیں گے یہ بتائیں؟ جی ہم پیپلز پارٹی کو دیں گے. اچھا ماشاء اللہ, سارے جہال ہیں آج تو. بھائی یہ آپ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ کیوں دیں گے؟ جی پیپلز پارٹی تو اس نے کام بہت کیے ہیں اور بے روزگاروں کو کام دیتی ہے اور اس کے بعد ترقیاتی کام کرتی ہے, اس وجہ سے ہم دیں گے. چلیں بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. دورانی صاحب, اگر ہم کالر کی باتوں پر یقین کریں اور تجزیہ کریں اس بنیاد پر تو ہمیں تو پھر یہ پیپلز پارٹی پہلے نمبر پہ نظر آ رہی ہے. نہیں انیف صاحب, ایکچولی پیپلز پارٹی کا ایک گڈ لک یہ ہے کہ پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی ہے, یہ اس میں کچھ بالکل, اور ہر بندہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میری پارٹی ہے اور اونرشپ لیتی ہے عوام. یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ زبردستی کسی پارٹی میں مسلط. تو آزاد کشمیر میں جو پچھلے 5 سال جیسا بھائی صاحب نے بتایا 2011 سے 2016 میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے. ترقیاتی بجٹ 9 ارب روپیہ تھا 1 سال کا, اور وہی کرپشن نہیں بھی, کرپشن ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی. لیکن ایز کمپیئر ٹو پاکستان مسلم لیگ نون کم ہوئی. لیکن نہیں میں بتا, اس میں صرف یہ پرابلم ہے کہ پیپلز پارٹی نے 9 ارب کے ڈیولپمنٹ بجٹ میں ایسے کام کیے ہیں, ایسے پروجیکٹ دیے جو آئیکونک نظر آتے ہیں. جو آپ مین روڈز دیکھیں, جب آپ بڑی جو ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ روڈز کو دیکھیں, آپ جو پاکستان کو ملانے والی بڑی شاہراہات کو دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ تو روڈ کہاں سے آ گئے. آپ جب پاکستان سے کوالہ سے کراس کریں آزاد کشمیر تو آپ کو لگتا ہے کہ نئی اسٹیٹ ہے. یہ وہی ہے جو پیپلز پارٹی کے دور میں بنی اور اسی 9 ارب روپے کے بجٹ میں بنی. اب آپ دیکھیں کہ 3 میڈیکل کالجز دیے پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں, جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی یہاں پہ ہم نے سیٹیں رکھی, گلگت کے لوگوں کے لیے وہاں سے اسٹوڈنٹس کے لیے رکھی, پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کی وہاں پہ سیٹس ہیں. اور پہلے جو ہے نا کشمیری بچے جو ہیں پڑھنے کے لیے بلوچستان سندھ جاتے تھے, اور اسٹوڈنٹس مقبوضہ کشمیر کے اسٹوڈنٹس یہاں آتے تھے, یہاں پہ پڑھتے ہیں ابھی بھی, داخلہ ان کا کوٹا ہے. مقبوضہ کشمیر کا کوٹا ہے, گلگت کا کوٹا ہے, باقی صوبوں کا کوٹا ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ سہولت ملی. پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں میڈیکل کالجز بنے پچھلے 5 سال میں. 50-60 سال کیوں نہیں بنائے؟ اب تفصیل جواب دیجیے گا. ایک کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. اب جی بھائی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی ذیشان مغل بات کروں, مظفر آباد آزاد. جی ذیشان, یہ بتائیں کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ ہم سر پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ. اچھا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ کیوں دیں گے؟ سر جو ماضی کی جو ہماری یہاں پہ حکومتیں گزری ہیں, جیسے ایم سی گزری ہے, نون لیگ گزری ہے, اب جو نیا ایک شوشہ آ گیا پی ٹی آئی کا, ان لوگوں کے صرف کنٹینر کے چڑھ کے اوپر جو نعرے لگاتے ہیں انہوں نے آج تک عملی کام کوئی بھی نہیں کیا. تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو کام بولا ہے وہ کیا بھی ہے, اور کشمیر کے اندر اور خواہ پاکستان کے اندر انہوں نے غریبوں کے لیے بڑی
کام کیے ہیں, ان کو رزق دیا ہے, لوگوں کو روزگار ملا ہے. اور پی ٹی آئی نے تو پاکستان میں لوگوں کا بیڑا گرک کر دیا, تو کشمیر میں آ کے تو وہ ہر چیز کا کباڑا کر دیں گے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. درانی صاحب وہ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جب 2011 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی کشمیر میں, تو ڈیولپمنٹ کا یہ عالم تھا کہ جو زلزلہ متاثرہ علاقے ہیں, مظفر آباد, باغ, یہ عباس صاحب ادھر کے رہنے والے ہیں, باغ ان کا ڈسٹرکٹ ہے, بالکل ایک پیسے کا کام نہیں ہوا تھا. یہ میں الفیہ آپ کو کہہ سکتا ہوں. ہم نے آ کے ان کو دوبارہ جو ایم سی ڈی پی اور یہ سارے جو چائنا سے ہم نے ایگریمنٹ کر کے یہ پورا مظفر آباد ڈسٹرکٹ, نیلم اور یہ جو باغ اور راولہ کوٹ تک, یہ سارا کچھ نیا بنا ہے, انفراسٹرکچر نیا بنا, روڈ سے اندر ڈسٹرکٹ کے علاوہ نہیں, ود ان سٹی. اچھا, سٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بنے, اور یہ 3-4 سالوں میں ہوا. یہ پاسبل نہیں تھا, یہ میرے کا لگتا ہے. اب یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں, آپ یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ کارکردگی بولتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہوا میں فضائی اعلانات کریں. کارکردگی تھی تو یہ پچھلی حکومت نون کی کیوں بنی, پیپلز پارٹی کیوں نہیں بنی؟ یہی عباس صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے وہ پروجیکٹس کو کیش نہیں کرا سکے. اس وقت ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالا گیا, فیڈرل گورنمنٹ کی اتنی مداخلت تھی, نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, انہوں نے کہا مجھے ہر صورت میں یہاں پہ گورنمنٹ چاہیے. تو جب انہوں نے بنا دی, اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فیڈرل گورنمنٹ کا پریشر آتا ہے, آج میں آپ کو اس وقت بتا سکتا ہوں انڈیپینڈنٹلی کہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی, ان کا وہ پریشر نہیں ہے جو 2016 میں میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کا تھا. یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی بڑی اچھی بات ہوئی. اچھی بات ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک اس طرح کا پریشر ان کے اوپر نہیں ڈالا گیا. اس طرح چیف سیکرٹری, اس طرح جو ہے نا آئی جی پی, اس طرح افیکٹو نہیں ہے جس طرح 2016 میں تھے. اس وقت تو پرائم منسٹر کو انہوں نے بالکل بازو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے انہوں نے الیکشن لڑا. مزید کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ خواجہ صدیق بات کر رہا ہوں نیلم سے. خواجہ صاحب, آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ جی میں مسلم لیگ نون کو. آپ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے, لیکن عباسی صاحب اور درانی صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بے انتہا کرپشن کی ہے اور لوگ ان سے بالکل خوش نہیں ہے, تو آپ ان سے متفق نہیں؟ جی وہ درانی صاحب یا عباسی صاحب کو اپنا ہوگا, لیکن ہمارے جو نیلم ہے, نیلم میں ہمارے جو ایم ایل اے اسپیکر اسمبلی جی شاہ غلام قادر صاحب, انہوں نے نیلم میں کافی کام کیے, لنک روڈ دیے, مین روڈ کا کام جاری ہے, نیلم کا ادارے دیے. اچھا, مطلب انہوں نے آپ کی نظر میں کام کیے ہیں اس لیے آپ ان کو ووٹ دیں گے. اچھا, ان کے بارے میں جو کرپشن کا تاثر موجود ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو تاثر ہے؟ میں نیلم کے حوالے سے بات کروں گا, باقی آزاد کشمیر کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. نیلم میں شاہ غلام قادر صاحب نے بڑے کام کیے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, تھینک یو. اچھا بھائی صاحب, ٹھیک ہے, ان کی اپنی رائے, انہوں نے کہہ بھی دیا کہ میں اپنے علاقے کی حد تک محدود ہوں. یہ بتائیں کہ یہ دیگر جماعتیں جو ہیں, ان کا بھی کوئی ووٹ بینک اثر انداز ہوتا ہے جیتنے یا ہارنے کے معاملے پر؟ جے یو آئی فے ہو گئی, باقی جو چھوٹی موٹی جماعتیں, مذہبی جماعت اسلامی ہو گئی, یا دیگر جو جماعتیں ہیں, تو یا آزاد لوگ, وہ کتنا اثر انداز ہوتے ہیں آزاد امیدواران آزاد کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیں, یہ جو موجودہ انتخابات ہیں, یہ انتخابات میں پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, مسلم کانفرنس, جے یو آئی, یہ پولیٹیکل پارٹیز, جے کے پی پی جموں کشمیر پیپلز پارٹی, یہ پولیٹیکل پارٹیز حصہ لے رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کی تقریباً ہر حلقے میں لوگ موجود ہیں, کارکن, ان پولیٹیکل پارٹیز کے کارکن موجود ہیں. درست. لیکن میں جو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ لوگوں کی غالب اکثریت جو ہے وہ وفاق کی طرف دیکھتی ہے کہ وفاق میں کس کی حکومت ہے, وہ اسی کو ووٹ کرتے ہیں, اسی امیدوار کو. اور یہ بہت لاجیکل بھی ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے ان کو کام کروانا ہوتا ہے. بالکل. تو دوسرا یہ کہ جب ایک آؤٹ گوئنگ حکومت ہے, تو وہ میں درانی صاحب یہ پارٹ تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کا, اور بہت اچھا ڈیلیور کیا انہوں نے, ایڈوائزر ٹو پی ایم کی حیثیت سے بہت اچھا ڈیلیور کیا, جو یہ کر سکتے تھے اپنی, انہوں نے پوری اپنی صلاحیتیں بروکار لائیں. اب مجھے وہاں ایک جناح ماڈل ٹاؤن, اس وقت ایک جناح ماڈل ٹاؤن ایک سکینڈل تھا میرپور کے اندر, اراضی سکینڈل تھا, وہ بیسیکلی ہاؤسنگ پروجیکٹ کا سکینڈل تھا. اس وقت ہم یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے بہت کرپشن کر دی, کچھ چیزیں سامنے بھی تھیں, لیکن موجودہ دور کو جب سامنے رکھتے ہیں تو وہ معصوم لگتے ہیں. سچی بات میں آپ کو, وہ معصوم لگتے ہیں. مطلب پیپلز پارٹی کو بخشوا گئے یہ لوگ.
جی پیپلز پارٹی کے لوگ بخشوا گئے. میں یہ اس حکومت نے جو کچھ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ساری پچھلی حکومتوں کو بخشا گئی ہے. اچھا لوگوں کا جو ٹرینڈ تھا, لوگوں کے جو احساسات و جذبات تھے کہ کوئی نون لیگ, فاروق حیدر صاحب کے بارے میں ایک تاثر عام تھا کہ یہ برسدار آئیں گے, اور وہ احتساب کا نعرہ لگا کے آئے تھے. اسی جناب ماڈل ٹاؤن میں فاروق حیدر صاحب کورٹ گئے تھے, ہائی کورٹ گئے تھے کہ یہ جناب ماڈل ٹاؤن اسکینڈل, اور اقتدار میں آنے کے بعد بھول گئے. کچھ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے بالکل احتساب بیرو کو غیر پاک. یہ اقتدار کی جو کرسی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ایسی ہے کہ انسان بہت چیزیں بھول جاتا ہے. بہرحال ایک کالر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں قاری یاد بول رہا ہوں جی, نیلم آزاد کشمیر سے. اچھا یہ آپ ووٹ کس کو دیں گے بھائی؟ جی جی آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ سر میں نے 2 مرتبہ شاہ غلام قادر کو دیا تھا جو نون لیگ کا. آنے والا جو ووٹ آپ کا ہے وہ آپ نون لیگ کو دیں گے؟ نہیں سر اس نے بہت دھوکہ کیا, اور ابھی کالر بول رہے تھے کہ نون لیگ نے کام کیے, کوئی کام نہیں کیا, بہت دھوکہ کیا اس نے. تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم فیصلہ کریں گے, شاید پیپلز پارٹی کو دیں, لیکن ادھر میاں عبد الوحید صاحب ہیں بہت اچھے, وہ ایکٹیو بندے اور عوامی جو ہے مخلص لوگ ہیں وہ. مطلب ووٹ آپ فیصلہ کریں گے لیکن نون کو نہیں دیں گے, یہ آپ کا حتمی فیصلہ ہے. چلیں بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اور درانی صاحب موجود ہیں, عباسی صاحب موجود ہیں. آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے یقیناً ان کی رائے بہت اہمیت کی حامل یوں ہے کہ یہ معاملات پر انتہائی گہری نظر رکھتے ہیں, اور آپ کی جو رائے ہے وہ بھی پروگرام میں شامل کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. ہم آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. درانی صاحب موجود ہیں, عباسی صاحب بھی موجود ہیں, اور آپ کی کالز بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں اس وقت کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا بہت شکریہ. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور نام کیا ہے؟ باغ آزاد کشمیر سے سردار حسن ساکی بات کر رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. یہ بتائیے گا کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ میں پی ٹی آئی کو ووٹ دوں گا. آپ پی ٹی آئی کو ووٹ کیوں دیں گے؟ ایسا پی ٹی آئی نے آزاد کشمیر کے حوالے سے کیا کیا ہے جو آپ ووٹ دینا چاہیں گے؟ ہم اس امید پر اس کو ووٹ دیں گے کہ آزاد کشمیر کے اندر جتنی حکومتیں اس سے پہلے آئی ہیں انہوں نے بے شمار کرپشن کی ہے, تو کم از کم ان کا احتساب تو ہوگا. تو ڈیولپمنٹ کے کام جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں, جو کہ کالرز بھی کہہ رہے ہیں اور ہمارے جو محترم جو مہمانان ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی کو آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ نہیں دینا چاہیے, پی ٹی آئی کو دینا چاہیے؟ پی ٹی آئی کو دینا چاہیے اس لیے کہ جو پچھلی کرپشن ہو چکی ہے تو کم از کم جنہوں نے کرپشن کیا تو وہ تو کم از کم پکڑے جائیں. اچھا چلیں بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. چلیں احتساب کے حوالے سے جو ہے ان کی رائے ہے. تو درانی صاحب یہ بتائیں کہ پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بالفرض اگر آتی ہے تو سمپل ان کی میجورٹی ہوگی, یا وہی مطلب کسی کے ساتھ لے دے کے پھر کوئی حکومت بنانے کے امکانات ہوں گے؟ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ ان کی میجورٹی ہوگی, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی. آزاد کشمیر مسلم کانفرنس اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کے وہ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو جس طرح پیپلز پارٹی ایک پارٹی ہے اور جس میں ان کے بنیادی لوگ آپ دیکھیں ان کو توڑ نہیں سکے آپ. ابھی مسلم لیگ نواز بھی ایک پارٹی بن چکی ہے, اس میں سے بھی 1-2 لوگ ٹوٹے ہیں ان کے منسٹر. ادروائز اس کو اب میکس اینڈ بریکس جس طرح ہوتی تھی وہ نہیں ہو سکی, جس طرح گلگت میں ہوا وہ نہیں ہوا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ فیڈرل میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہ رہی اور کشمیر میں ان کی گورنمنٹ ہوئی تو وہاں پہ بہت میکس اینڈ بریکس ہوں گی. پھر وہاں پہ نو کانفیڈنس اور یہ چیزیں چلیں گی, کیونکہ وہ پارٹی تو نہیں ہے
آپ ان کو 1 گھنٹہ پہلے شامل کرتے ہیں, اسی وقت آپ ان کو ٹکٹ دے رہے ظاہری بات ہے, ہیں. آدھا گھنٹہ پہلے وہ منسٹر ہوتا ہے, آدھے گھنٹے بعد وہ پی ٹی آئی کا ممبر بن جاتا ہے, اور پھر آپ اس کو ٹکٹ دے دیتے ہیں. دیکھیں پارٹیاں اس طرح نہیں چلتی. ایسا ہی ہے, پارٹیاں تو آپ کا ایک لیگیسی ہوتی ہے, کئی سالوں کی محنت ہوتی ہے, نظریاتی وابستگی ہوتی ہے, اس بنیاد پہ وہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, اس لیے وہاں پہ پیپلز پارٹی اس لیے پرانی پارٹی کا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے, شہید نے, ان کا اس کی بنیاد رکھی تھی, اور 75 میں پیپلز پارٹی کی پہلی گورنمنٹ بنی تھی. درست. اس کے بعد پھر یہ سارا سلسلہ, پھر مسلم کانفرنس, پھر پیپلز پارٹی, ان کا آپس میں رہا. اب بھی جو نواز شریف صاحب نے جب بنائی 2010 میں PMLN, تو اس کے بعد پھر یہ بھی ایک مسلم کانفرنس کا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا. اب ایک کالر لیتے ہیں, پھر بھائی صاحب کی جناب آئیں گے. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی بھائی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سر آزاد کشمیر صاحب لیپا ویلی سے بات کر رہے ہیں, حماد نگر. یہ بتائیں کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ سر ہم ووٹ انشاءاللہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. پیپلز پارٹی کو آپ ووٹ کیوں دیں گے؟ سر پیپلز پارٹی نے یہاں پہ انشاءاللہ بہت زیادہ کام کیے ہیں واقعی ڈپا میں, اور آزاد کشمیر میں ہم ووٹ اسی کو دیں گے. اچھا, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اچھا بھائی صاحب, یہ بتائیے کہ ہم آزاد کشمیر کی تو بات کر رہے ہیں, پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے معاملات پر مقبوضہ کشمیر کے معاملات جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے موجودہ گورنمنٹ کا جو سٹانس ہے, ان کی جو حکمت عملی ہے, یا جو مقبوضہ کشمیر میں معاملات چل رہے ہیں, وہ آزاد کشمیر کے معاملات پر, انتخابی معاملات پر اثر انداز ہو رہے ہیں, یا یہ بالکل لا تعلق ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ مقبوضہ کشمیر کے معاملات جو وہ آزاد کشمیر کے کسی انتخابی معاملات پر اثر انداز ہو رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. مطلب حکومتی پالیسی, وفاقی حکومتی پالیسی جو ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے, وہ آزاد کشمیر کے انتخابات پر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ, چونکہ آج تک ایسا ہے کہ پاکستان کو کشمیری جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے تناظر میں, تحریک آزادی کے تناظر میں پاکستان کو اپنا ہمیشہ بڑا بھائی اور وکیل سمجھتے رہے ہیں, اور پاکستانی عوام نے ایک جگہ پہ کشمیریوں کے بھارتی مظالم کے خلاف کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے. ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے. دوسرا, انتخابات کے دوران جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ مقبوضہ کشمیر کا کوئی معاملات جو ہے وہ آزاد کشمیر کے کسی انتخابات پر اثر. کیونکہ بلال بھٹو کا بیان آپ نے سنا, انہوں نے کہا کہ کشمیر کا سودا جو ہے وہ عمران خان صاحب کر چکے ہیں, لہٰذا آزاد کشمیر کے لوگ ان کو مسترد کر دیں گے. تو یہ بیان جو ہے, یہ انہوں نے یقیناً, وہ اتنی بڑی پارٹی کے رہنما ہیں, تو کچھ سوچ سمجھ کے کسی تناظر میں بیان دیا ہوگا نا. ظاہر وہ ان کو تو یہی بیان آنا چاہیے, ان کو یہی بیان. اگر ان کو کوئی سیاسی فائدہ نہیں ملتا اس حوالے سے, تو وہ یہ بیان کیوں دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں وہ سیاسی فائدے کے لیے یہ بیان ہے نا. یہ بیانات سیاسی فائدے کے لیے ہیں. بظاہر اس وقت تک کوئی ایسی وفاق کی پالیسی ایسی نہیں نظر آئی, یا عمران خان صاحب کی کوئی ایسی پالیسی نظر نہیں آئی کہ وہ انہوں نے کشمیر کا کوئی سودا کر لیا ہو, ایسا بظاہر نہیں لگتا کچھ نہیں اس وقت. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی بھائی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ شفقت بات کر رہا ہوں سر, اسلام آباد سے. شفقت صاحب, یہ بتائیں کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ سر ہم تو نون لیگ کو ووٹ دیں گے, ہمارے حلقے کا ونر ہے سر چودھری محمد عزیز. اچھا, آپ نون لیگ کو ووٹ کیوں دیں گے؟ یہاں تو جو معزز مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا تو یہ کہنا ہے کہ کرپشن بے انتہا کر چکے وہ لوگ, اور کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر پائے, تو اس کے باوجود آپ ووٹ دیں گے, یا آپ ان کی بات سے متفق نہیں؟ سر ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں, ہمیں پریکٹیکل پتہ ہے. یہ لوگ آندھے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو نیچر کا پتہ نہیں ہے. نیچر دیکھیں, یہ نیچر دیکھیں, یہ ویسے سپورٹ کر رہے ہیں یہ. اچھا, تو پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے؟ پی ٹی آئی نے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے. مہنگائی سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں کیا. یہ جو پی ٹی آئی کر رہے ہیں نا, کرپشن کر رہے ہیں, یہ نیچر دیکھیں. اور پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ سر پیپلز پارٹی بھی جمہوریت ہے, ہر بندہ کسی کو بھی کر سکتا ہے, لیکن پی ٹی آئی کے سر ہم بہت خلاف ہیں. پورا پاکستان خلاف ہے, ہم نہیں خلاف, پورا پاکستان خلاف ہے. چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تو درانی صاحب, خیر وہ تو مسلم لیگ نون کے فیور میں تھے. آپ سے بھی وہی سوال کرنا چاہوں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے معاملات کے حوالے سے جو حکومتی پالیسی وفاقی حکومت کی, وہ اثر انداز ہوتے ہیں وہ معاملات انتخابات میں آزاد کشمیر کے تناظر میں؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بڑا اچھا پوائنٹ سکور کیا, اور یہ عام آدمی کو انہوں نے پھر ایک بار ریمائنڈ کرا دیا کہ اگر عمران خان کی حکومت نہ ہوتی تو 5 اگست 2019 کو مودی جو ہے نا وہ مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل نہ کر سکتا. یہ بات کشمیری سمجھتے ہیں. اس کو چاہے آپ پولیٹیکلی اس کو الیکشن کے طور پہ الیکشن میں ایک کمپین کا حصہ نہ بنائیں,
لیکن یہ ہر کشمیری کے ذہن میں یہ بات موجود ہے، چاہے آزاد کشمیر کا ہے اچھا یا مقبوضہ وہ یہ کشمیر، سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر کوئی لیڈرشپ اور ہوتی تو شاید مودی یہ اقدام نہ کر سکتا. یہ میں بھی سمجھتا ہوں اور کشمیری بھی سمجھتے ہیں، لیکن شاید عمران خان صاحب کی باجی صاحب جیسے سینئر تجزیہ کار وہ یہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کا الیکشن کے حوالے سے جو ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے ایسی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آئی جو کہ کشمیر کاس کو نقصان پہنچائے. نہیں دیکھیں نا، اگر عمران خان صاحب نے خاموشی بھی اختیار کیا تو وہ بھی نقصان ہے کاز کے اوپر. نہیں تو انہوں نے تو اسمبلی میں کہہ دیا تھا، نہیں اسمبلی میں تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں کیا جنگ لڑوں، میں کیا کروں. دیکھ میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں حنیف بھائی، گزارش یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا ہمیشہ سے کہتا ہے کہ ہم کشمیریوں کی ہر طرح کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے ہم انڈیا کے ساتھ، تو پھر کشمیری جو ہے نا وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، وہ ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. آپ اگر ایک پوری قوم، ایک پورا ملک ان کے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا تو وہ کشمیری بیچارے اپنی تیسری نسل کٹا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا وہ کس کے لیے کٹا رہے ہیں؟ وہ تو پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں نا، پاکستان کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. اگر آپ ان سے یہ بات ہٹ جائیں کہ ہم آپ کے لیے جنگ نہیں لڑ سکتے، آپ خود کریں، تو انڈیا نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی کشمیریوں کو خریدنے کے لیے. اس نے تو وہ وسائل دیے ہیں وہاں پہ، وہ اتنی ڈیولپمنٹ کی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے معاملات جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے انتخابات پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ ایک حد تک ہوتے ہیں، اچھا زیادہ نہیں ہوتے، کیونکہ عام آدمی کا جو ہے نا اس وقت وہاں پہ آزاد کشمیر میں وہ یہ ہوتا ہے کہ جی میرے گھر کے مسائل کیسے حل ہوں گے، میرے بچے کو نوکری کیسے ملے گی، بنیادی مسائل کیسے ہوں گے، بنیادی مسائل ہیں. اگر آزاد کشمیر کی حکومتیں یہ کام نہ کرتی اور اپنے وسائل سے لوگوں کو روزگار دیتی، آج یہ والا جو نمبر 1 ایشو ہوتا مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہوا 2019 میں، یہ آج نمبر 1 ایشو ہوتا. لیکن عام آدمی کو آپ نے اٹھنے نہیں دیا. بنیادی مسائل ہیں. بالکل. آخری کالر لیتے ہیں پھر آپ کی جانب آئیں گے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں عاصم بات کر رہا ہوں، مظفر آباد سے بات کر رہا ہوں. اچھا آپ ووٹ کس کو دیں گے بھائی؟ ویسے ابھی تو ہوتا تو نہیں ہے، پہلے نون لیگ کو دیا تھا، تو ابھی ہم سوچ رہے ہیں پی ٹی آئی کو دینا تھا، وہ پیراشوٹر لے کے آئے ہیں، تو اس کے بعد ہم پیپلز پارٹی کو دینا. دوبارہ آپ نون لیگ کو ووٹ نہیں دیں گے؟ نہیں، انہوں نے کچھ کام نہیں کیا، انہوں نے بھی بس زیادہ کچھ کام نہیں کیا. چلیں، اگر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں سے کسی کو دیں گے یا کسی اور کو دیں گے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ پیراشوٹر جو لائے ہیں نا، پہلے تو جن بندوں نے کام کیا تھا وہ تو ان کو سائڈ پہ کر دیا پی ٹی آئی کے جو تھے، تو اب جو پیراشوٹر لائے ہیں ان کو تو ہم بالکل نہیں چاہ رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہم پیپلز پارٹی کو دیں گے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. بھائی صاحب یہ بتائیں کہ حکومت کسی کی بھی بنتی ہے، کوئی بھی آتا ہے، کوئی بھی برسر اقتدار آتا ہے، سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر آنے والی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ کرپشن روکنا ہے. سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے کرپشن روکنا. آزاد کشمیر کے اندر دنیا کے میرے خیال میں پاکستان کے کسی بھی علاقے میں آپ برادریزم کی پالٹکس کو مینا نہیں کر سکتے. آزاد کشمیر کے بھی بعض حلقوں میں غالب حلقوں میں برادریزم کی اس خطے کی وہ ہے، لیکن آزاد کشمیر کے 43 لاکھ لوگوں کی ضرورت صرف احتساب ہے، صرف احتساب. نئی آنے والی حکومت کوئی بھی پرائم منسٹر بنے، لیکن لوگ ہم بھی جی مطلب احتساب جو کرپشن کی گئی ہے، ایوری تھنگ سامنے، ساری چیزیں سامنے ہیں. دورانی صاحب چیلنج کیا ہوگا؟ آخری منٹ ہے. بالکل چیلنج اس طرح بھائی صاحب نے کہا احتساب، اور وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جو پاکستان میں حال ہے احتساب کا ایگزیکٹلی وہاں پہ ہوگا. سب سے بڑا چیلنج ہوگا گورننس کا. اچھا، آزاد کشمیر میں ادارے اس وقت تباہ و برباد ہو چکے ہیں. اداروں کو بہتر طریقے سے چلانا، اداروں میں سکت نہیں رہی ہے، ان کو آپ نے اسٹرینتھن کرنا ہے. نئی حکومت کے لیے یہ بڑے چیلنج ہوں گے. بیوروکریسی، یہ سارے لوگ جو ہے نا، یہ سارا ایک سسٹم دوبارہ ری آرگنائز کرنا. درانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ تشریف لائق مصروف بھی تھے. شاید بھائی صاحب آپ کا سر بہت بہت شکریہ، آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.